अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। दी नेक्स्ट वर्ल्ड सुपर पावर में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम एपिसोड 33 में जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब कायदे आज़म ऑफ पाकिस्तान के कुछ बहुत ही गहरे और बुनियादी ख्यालात पर बात करेंगे। देखिए, ये किताब सिर्फ तारीख की कोई आम दास्तान नहीं है, बल्कि ये एक आईने की तरह है। एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि बानिए पाकिस्तान ने इस मुल्क की बुनियाद, इसकी नींव किन ठोस उसूलों पर रखने का ख्वाब देखा था। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो विजन था क्या, वो कौन से सतून थे जिन पर एक अजीम रियासत की इमारत खड़ी होनी थी, और फिर ऐसा क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ ये बुनियादें कमज़ोर पड़ती गईं और आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ कैसे पहुँचे। और इस पूरे तज्ज़िये का, इस पूरी किताब का जो निचोड़ है ना, वो मुसन्निफ़ के इस एक बुनियादी जुमले में छुपा है। रियासतें नारों से नहीं, इदारों से बनती हैं। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं है, ये हुक्मरानी का एक पूरा फ़लसफ़ा है। आप सोचिए, नारे क्या करते हैं? वो वक्ती जोश पैदा करते हैं, जज्बात को उभारते हैं, किसी तहरीक को तवानाई तो दे सकते हैं, लेकिन क्या वो एक मुल्क को चला सकते हैं? नहीं। एक मुल्क को चलाने के लिए, उसे मुस्तहकम रखने के लिए और उसके हर शहरी को इंसाफ और तरक्की देने के लिए मजबूत, खुदमुख्तार और सबसे बढ़कर गैर जानिबदार इदारों की ज़रूरत होती है। ऐसे इदारे जो आइन और कानून की हुक्मरानी को हर हाल में यकीनी बनाएं, चाहे हुकूमत किसी की भी हो या हालात कैसे भी हों। तो यही यही वो असल विजन था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। उन्होंने एक ऐसी रियासत का ख्वाब देखा था जहां इदारे यानी इंस्टीट्यूशंस किसी भी फ़र्द की ज़ात से, उसकी शख्सियत से, उसके ओहदे से, हर चीज़ से बालातर हों। एक ऐसी जगह जहां कानून सबके लिए बराबर हो और फैसले उसूलों की बुनियाद पर हों, ज़ाती पसंद नापसंद या ताल्लुकात की बुनियाद पर नहीं। आइए इस विजन की गहराई में उतरते हैं और इसकी परतों को खोल कर देखते हैं कि इसका असल मतलब क्या था और ये एक कामयाब रियासत के लिए इतना इतना ज़रूरी क्यों है। कायद की सोच में रियासत की इमारत की हर एक ईंट उसूलों और इंसाफ पर रखी जानी थी। अच्छा, तो इस विजन का पहला सुतून क्या था? वो ये था कि निज़ाम शख्स से बड़ा है। इसका मतलब बहुत सादा और गहरा है। मतलब ये कि मुल्क का सिस्टम इतना मजबूत, इतना शफ़ाफ और इतना जामे हो कि वो अफराद के आने जाने से मुतासिर ही ना हो। देखें, हुक्मरान तो बदलते रहते हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन अगर निज़ाम अपनी जगह पर कायम है ना, तो मुल्क का पहिया बगैर रुके, बगैर हिचकोले खाए चलता रहता है। लेकिन जब रियासत का इन्हिसार शख्सियात पर हो जाए तो फिर क्या होता है? हर आने वाला हुक्मरान पुराने निज़ाम को तोड़कर अपना निज़ाम लाने की कोशिश करता है, जिससे पॉलिसियों में कोई तसलसल ही नहीं रहता और मुल्क कभी भी तवील मुद्दती तरक्की की राह पर चल ही नहीं पाता। इंसाफ, तरक्की और इंतज़ामी उमूर किसी की ज़ाती ख्वाहिशात के ताबे नहीं होने चाहिए, बल्कि एक तयशुदा और मुस्तहकम निज़ाम के तहत चलने चाहिए। और यहीं से हम आते हैं दूसरे और शायद इससे भी ज़्यादा अहम नुक्ते पर। उसूल ताल्लुक से ज़्यादा अहम है। कायद के नज़दीक रियासत के मामलात में ज़ाती ताल्लुकात, दोस्ती, रिश्तेदारी, इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं थी। हर एक फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरिट और उसूल की बुनियाद पर होना था। जब आप उसूलों को ताल्लुकात पर फोकियत देते हैं तो आप असल में एक ऐसे माशरे की बुनियाद रख रहे होते हैं जहां हर शहरी को अपनी काबिलियत की बुनियाद पर आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलते हैं। इससे अकरबा परवरी यानी नेपोटिज्म और सिफारिश कल्चर की जड़ें कटती हैं, जो किसी भी मुल्क के लिए दीमक की तरह होते हैं, अंदर ही अंदर उसे खोखला कर देते हैं। एक शफाफ और मुनसिफाना निज़ाम तभी बनता है जब मुल्क का एक आम चपड़ासी और मुल्क का सदर दोनों एक ही उसूल के पाबंद हों। तो देखें, निज़ाम शख्स से बड़ा, उसूल ताल्लुक से बड़ा। इन तमाम उसूलों का निचोड़ इस एक जुमले में है। इदारा फ़र्द से बड़ा है। पार्लियामेंट, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, फ़ौज, ये सब क्या है? ये इदारे हैं और इनका एहतराम और इनकी खुद मुख्तारी किसी भी एक फ़र्द, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसके इख्तियार से बालातर होनी चाहिए। कायदे-आज़म का पाकिस्तान वो था जहां वज़ीर-ए-आज़म भी कानून के सामने बिल्कुल उसी तरह जवाब दे था जिस तरह एक आम शहरी। यही तो है कानून की हुक्मरानी की असल रूह। याद रखिए, जब इदारे अफराद को कंट्रोल करते हैं तो रियासत मुस्तहकम होती है, लेकिन जब अफराद इदारों को अपनी ज़ाती जागीर समझकर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं तो समझे रियासत का ज़वाल शुरू हो गया। इदारे रियासत के सुतून हैं और अगर सुतून ही कमज़ोर होंगे तो पूरी इमारत गिर जाएगी। लेकिन और यहीं पर आकर मुसन्निफ ज़हीर अहमद मीर एक बहुत ही तल्ख और ठोस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान इदारों की रियासत थी, मगर उसे अफराद की रियासत बना दिया गया। ये जुमला उस गहरे अलमिए को, उस दुख को बयान करता है जो कायद के बाद इस मुल्क के साथ पेश आया। वो मजबूत बुनियादें जिन पर इस मुल्क को खड़ा किया जाना था,
انہیں آہستہ آہستہ بتدریج کمزور کیا گیا اور اختیارات اداروں سے نکل کر افراد کے ہاتھوں میں جمع ہوتے چلے گئے۔ ریاست کا محور آئین اور قانون کے بجائے شخصیات بن گئیں، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں سے ہمارے اصل مسائل نے جنم لینا شروع کیا۔ تو یہاں سب سے بڑا، سب سے تکلیف دہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی بنا پر قائد اعظم کے ویژن سے اتنا بڑا انحراف کیا گیا؟ پاکستان کے ادارے ایک ایک کر کے کمزور کیوں پڑ گئے؟ یہ اس تجزیے کا سب سے اہم حصہ ہے، کیونکہ جب تک ہم بیماری کی صحیح تشخیص نہیں کریں گے نا، اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ ہمیں ماضی کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہم مستقبل کی تعمیر کر سکیں۔ تو کیا یہ صرف اچھی قیادت نہ ہونے کا نتیجہ تھا، یا اس کے پیچھے کچھ گہری، کچھ ساختی وجوہات تھیں؟ کتاب کے مطابق یہ گراوٹ اچانک نہیں ہوئی، بلکہ یہ ایک بتدریج، ایک سلو پروسیس تھا جس کی کئی بنیادی اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی وجوہات تھیں۔ آئیے ذرا ان وجوہات پر تفصیل سے نظر ڈالتے ہیں کہ یہ تباہی کیسے اور کیوں ہوئی۔ کتاب کے مطابق اس ادارہ جاتی تباہی کی 6 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، افراد اداروں سے طاقتور ہو گئے۔ جب شخصیات کا قد اداروں سے بڑا ہو جائے تو فیصلے آئین کے مطابق نہیں بلکہ ذاتی پسند و ناپسند پر ہوتے ہیں۔ اس سے اداروں کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ، بیوروکریسی سیاسی اعلی کار بن گئی۔ جس ادارے کا کام غیر جانبداری سے پالیسیوں پر عمل کروانا تھا، اسے سیاسی وفاداریاں نبھانے پر مجبور کیا گیا۔ اس سے انتظامی ڈھانچہ تباہ ہوا اور عوام کو ملنے والی سہولیات کا معیار گرا۔ تیسری، عدلیہ کا اپنے آئینی راستے سے ہٹنا۔ انصاف کی فراہمی اور آئین کی حفاظت کے بجائے بعض اوقات ایسے فیصلے ہوئے جنہوں نے نظریہ ضرورت جیسی چیزوں کو جنم دیا اور اداروں کو کمزور کیا۔ چوتھی وجہ، پولیس کا سیاسی کنٹرول میں رہنا۔ اس سے قانون کا نفاذ سب کے لیے یکساں نہیں رہا اور یہ ادارہ عوام کا اعتماد کھو بیٹھا۔ پانچویں، مقامی حکومتوں کا خاتمہ۔ اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنے کے بجائے مرکز میں اکٹھا کر لیا گیا، جس سے عوام اپنے مسائل کے حل کے لیے اسلام آباد کی طرف دیکھنے لگے۔ اور آخر میں، احتساب ایک انتخابی ہتھیار بن گیا۔ اسے شفافیت کے لیے استعمال کرنے کے بجائے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کیا گیا، جس سے خود احتساب کا ادارہ متنازع ہو گیا اور اس کا اصل مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اور یہ تمام وجوہات ہمیں مصنف کے اس ایک گہرے اور بنیادی نتیجے پر پہنچاتی ہیں: ادارے تب مرتے ہیں جب ان کی غیر جانبداری مر جائے۔ غیر جانبداری یعنی امپارشیلٹی کسی بھی ادارے کی روح ہوتی ہے۔ جب کوئی ادارہ غیر جانبدار نہیں رہتا، جب وہ کسی ایک فرد، ایک گروہ یا ایک سیاسی جماعت کے مفادات کا تحفظ کرنے لگتا ہے تو وہ اپنا وجودی مقصد ہی کھو دیتا ہے۔ عوام کا اس پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور وہ محض ایک کھوکھلا ڈھانچہ بن کر رہ جاتا ہے جو صرف طاقتور کی خدمت کرتا ہے۔ یہی ادارہ جاتی موت ہے اور یہ کسی بھی ریاست کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اچھا، تو قائد اعظم کے ویژن اور موجودہ حقیقت کے اس واضح فرق کو سمجھنے کے بعد اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کا راستہ کیا ہے؟ کیا ان کمزور اور متنازع اداروں کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ کیا پاکستان واپس اداروں کی ریاست بن سکتا ہے، یا یہ افراد کی حکمرانی میں ہی رہے گا؟ دیکھیے، کتاب ہمیں اس کا کوئی آسان یا فوری جواب تو نہیں دیتی، لیکن ایک بہت اہم اور بنیادی سوال کی طرف ضرور متوجہ کرتی ہے جو ہمارے اجتماعی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے، جب اداروں کی غیر جانبداری مر جائے تو ریاست کو زندہ کیسے رکھا جائے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، یہ ایک چیلنج ہے۔ ایک چیلنج جو آج ہر اس شہری، ہر پالیسی ساز اور ہر رہنما کے سامنے ہے جو پاکستان کو قائد اعظم کے خوابوں کی سچی تعبیر بنانا چاہتا ہے۔ اور اس کا جواب، جیسا کہ ہم نے شروع میں دیکھا، جذباتی نعروں میں نہیں ہے، بلکہ اس کا جواب اداروں کی تعمیر نو، ان کی غیر جانبداری کی بحالی اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کے مشکل اور طویل عملی اقدامات میں پوشیدہ ہے۔ اچھا، کبھی یہ سوچا ہے کہ آخر وہ کیا راز ہے، وہ کون سا فارمولا ہے جسے اپنا کر کچھ قومیں سپر پاور بن جاتی ہیں، جبکہ باقی صرف کوشش ہی کرتی رہ جاتی ہیں؟ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے والے ہیں، اور اس کے لیے سپر پاور کی بنیاد، ادارہ جاتی اصلاحات کے 5 ستون کے تصور کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہ کوئی خشک تاریخ کا سبق نہیں ہے، بلکہ یہ عظمت کے اس خفیہ فارمولے کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ مصنف ہمیں شروع میں ہی ایک بہت بنیادی، ایک بہت طاقتور سچائی سے ملواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قومی عظمت کوئی حادثہ نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی لاٹری نہیں ہے جو کسی کی بھی نکل آئے، نہیں، یہ تو ایک ایسی مضبوط عمارت ہے جسے ٹھوس ستونوں پر کھڑا کیا جاتا ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ ایک جملہ: سپر پاور وہ قوم بنتی ہے جس کے ادارے مضبوط ہوں۔ بس یہی وہ مرکزی خیال ہے جس کے ارد گرد ہماری آج کی ساری بات چیت گھومے گی۔
تو پھر اس سپر پاور فارمولے میں ہے کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ مضبوط ادارے صرف اینٹ اور گارے کی عمارتوں کا نام نہیں ہے۔ یہ تو وہ نظام ہے، وہ سسٹم ہے جو ایک قوم کو وہ ٹھوس فائدے پہنچاتے ہیں جن کے بغیر ترقی کا خواب دیکھنا بھی ممکن نہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ فائدے ہیں کیا چیز۔ اس سے پہلے کہ ہم ان 5 ستونوں کی تفصیل میں جائیں نا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری منزل کیا ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہونے چاہیے تو اس کا آخر مطلب کیا ہے؟ ایک مضبوط ادارہ کسی ملک اور اس کے عوام کو دیتا کیا ہے؟ یہ وہ نتائج ہیں، وہ آؤٹ کمز ہیں جو ہر کامیاب قوم کی بنیاد میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اب دیکھیں، اس سلائیڈ کی سب سے دلچسپ بات یہ نہیں کہ اس پر کیا لکھا ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ 5 چیزیں آپس میں کیسے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ بالکل ایک زنجیر کی طرح ہے۔ جب ادارے انصاف دیتے ہیں تو شہریوں کا اعتماد پیدا ہوتا ہے، جب اعتماد پیدا ہوتا ہے تو ریاست میں استحکام آتا ہے، اور جب ریاست مستحکم ہوتی ہے تبھی تو وہ ترقی کی طرف بڑھتی ہے اور کرپشن جیسے ناسور کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک کے بغیر دوسرا ممکن ہی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، اب ہم یہ تو جان گئے ہیں کہ منزل کیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ مصنف یہاں ہمیں تعمیر نو کا ایک بالکل واضح روڈ میپ دیتے ہیں، وہ 5 ستون جن پر کسی بھی سپر پاور کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ چلیں ایک ایک کر کے ان ستونوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلا ستون ہے سول سروس۔ اسے آپ ریاست کی انتظامی ریڑھ کی ہڈی سمجھ لیں۔ سوچیں ذرا، یہ وہ مشینری ہے جو حکومت کے ہر فیصلے کو، ہر قانون کو کاغذ سے اتار کر حقیقت کی دنیا میں لاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مشینری کیسی ہونی چاہیے؟ یہاں جو سب سے اہم نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ریاست کی یہ مشینری بہترین ہونی چاہیے۔ اس کے چلانے والے یعنی منتظمین ہر قسم کے سیاسی دباؤ سے بالکل آزاد اور پیشہ ور ہونے چاہیے۔ ان کا انتخاب کسی سفارش اور تعلق پر نہیں، بلکہ صرف اور صرف قابلیت کی بنیاد پر ہو۔ جب انتظامیہ غیر جانبدار، منظم اور تربیت یافتہ ہوگی تو وہ عوام کی خدمت کرے گی، کسی سیاسی آقا کی نہیں۔ ستون نمبر 2 اور شاید سب سے اہم، عدلیہ۔ یہ وہ ترازو ہے جو پورے معاشرے میں توازن قائم رکھتا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ قانون کی نظر میں شاہ اور گدھا سب برابر ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک اچھی اور مؤثر عدلیہ کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے برابر ہے، اور اگر انصاف پر کوئی اثر انداز ہو جائے تو وہ انصاف رہتا ہی نہیں۔ عوام کا بھروسہ اسی وقت قائم ہوتا ہے جب عدلیہ قابل اعتماد اور مکمل طور پر آزاد ہو۔ جب تک عدلیہ تیز، صاف، غیر سیاسی اور خود مختار نہیں ہوگی، شہریوں کا ریاست پر اعتماد کبھی بحال نہیں ہو سکتا۔ اب آتے ہیں تیسرے ستون کی طرف، یعنی پولیس۔ یہ وہ ادارہ ہے جو زمین پر قانون نافذ کرتا ہے اور عوام کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ یہ ریاست کا وہ چہرہ ہے جس سے ایک عام شہری کا روزانہ سامنا ہوتا ہے، اس لیے اس ادارے کا کردار انتہائی اہم ہے۔ یہاں سارا زور ایک ایسی پروفیشنل فورس بنانے پر ہے جو شہریوں کی حفاظت کرے، نہ کہ سیاسی مفادات کی، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہو۔ جدید ٹیکنالوجی اور بہترین ٹریننگ تو ضروری ہے ہی، لیکن سب سے اہم قدم پولیس کو سیاسی اثر و رسوخ سے پاک کرنا ہے تاکہ وہ صحیح معنی میں عوام کی خادم بن سکے، حاکم نہیں۔ چوتھا ستون حکمرانی کے تصور کو اوپر سے نیچے کی طرف لاتا ہے، یعنی مقامی حکومت۔ یہ وہ نظام ہے جو اختیارات کو مرکز سے نکال کر گلی، محلے اور شہر کی سطح پر لے آتا ہے، جہاں لوگوں کے اصل مسائل موجود ہوتے ہیں۔ اور مصنف اسے صرف ایک مشورے کے طور پر نہیں بلکہ کامیابی کے ایک فارمولے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ فارمولہ کیا ہے؟ مقامی اداروں کو حقیقی اختیار دو، انہیں کام کرنے کے لیے وسائل یعنی پیسہ دو، اور اس سارے عمل میں عوام کی شرکت کو یقینی بناؤ۔ جب یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو بہترین حکمرانی وجود میں آتی ہے، کیونکہ تب فیصلے لوگوں کی حقیقی ضروریات کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور آخر میں 5واں اور آخری ستون، یہ وہ نگہبان ہے، وہ واچ ڈاگ ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ باقی چاروں ستون سیدھے اور مضبوطی سے کھڑے رہیں، یعنی احتساب اور نگرانی کرنے والے ادارے۔ یہ پورے سسٹم کا چیک اینڈ بیلنس ہیں۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جو نگران ادارے ہیں وہ خود ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہونے چاہیے۔
انہیں مکمل آزادی، مکمل شفافیت اور میرٹ پر مبنی قیادت کے ساتھ کام کرنا ہوگا تاکہ پورے نظام کی ساکھ برقرار رہے۔ سوچیں، اگر احتساب کرنے والے خود آزاد نہیں ہوں گے تو پھر احتساب کا سارا عمل ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ 5 ستون: ایک غیر جانبدار سول سروس، ایک آزاد عدلیہ، ایک پیشہ ور پولیس، ایک بااختیار مقامی حکومت اور آخر میں مضبوط اور آزاد احتسابی ادارے۔ مصنف کے مطابق یہی وہ جامع اور مکمل خاکہ ہے، وہ بلو پرنٹ ہے جس پر عمل کر کے کوئی بھی قوم سپر پاور بننے کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے۔ تو نقشہ ہمارے سامنے موجود ہے، راستہ بالکل واضح ہے، لیکن یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک بہترین منصوبہ کاغذ پر تو موجود ہے، لیکن اس خاکے کو حقیقت کی عمارت میں بدلنے کے لیے جو عزم، جو ارادہ اور جو اجتماعی شعور چاہیے، وہ کہاں سے آئے گا؟ یہی وہ سوال۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک ریاست، ایک ملک واقعی مضبوط اور خود مختار کیسے بنتا ہے؟ کیا یہ کسی ایک لیڈر کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا راز ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی خاکے پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا طاقتور منصوبہ جو ظہیر احمد میر کی کتاب قائد اعظم کا پاکستان سے لیا گیا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مضبوط ریاست کی بنیادیں کیسے رکھی جاتی ہیں۔ تو آئیے اس گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ منصوبہ کیا ہے۔ دیکھیں، پوری بحث کا جو نچوڑ ہے نا، وہ اس ایک جملے میں ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تقدیر کسی ایک شخص، کسی ایک مسیحا کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ اس کے اداروں کی طاقت میں ہے۔ یہ سوچنے کا ایک بالکل مختلف انداز ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایک زبردست لیڈر آئے گا اور سب کچھ ٹھیک کر دے گا، لیکن اصل اور پائیدار تبدیلی جو ہوتی ہے وہ اداروں سے آتی ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک مضبوط ریاست کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی نظریاتی بات، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ویژن کو، اس خواب کو حقیقت کیسے بنایا جائے؟ اس کے لیے مصنف نے ایک بہت ہی واضح، ایک عملی منصوبہ پیش کیا ہے، ایک 5 نکاتی فارمولہ جو اداروں کو وہ طاقت دے سکتا ہے جس سے ریاست خود بخود مضبوط ہو جائے۔ چلیں اب اس فارمولے کے ہر قدم کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ ہیں وہ 5 ستون، ذرا ان پر غور کریں۔ غیر سیاسی بنانا، ڈیجیٹلائزیشن، پیشہ ورانہ مہارت، شفاف احتساب اور اختیارات کا توازن۔ یہ صرف الگ الگ پوائنٹس نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہیں۔ ہر ایک قدم دوسرے کو سہارا دیتا ہے، اسے مضبوط کرتا ہے۔ جب یہ پانچوں مل کر کام کرتے ہیں تو ایک ایسا نظام بنتا ہے جو خود کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا اصل مطلب کیا ہے۔ پہلا اور شاید سب سے اہم قدم، اداروں کو سیاست کے کھیل سے باہر نکالنا۔ ذرا سوچئے، اگر ایک کرکٹ میچ میں امپائر خود ایک ٹیم کا فین ہو تو کیا وہ صحیح فیصلے کرے گا؟ کبھی نہیں۔ بالکل اسی طرح جب تک ہمارے ریاستی ادارے، چاہے وہ پولیس ہو یا بیوروکریسی، سیاسی پسند ناپسند کی بنیاد پر کام کریں گے، وہ کبھی بھی عوام کی خدمت نہیں کر سکتے۔ وہ صرف اور صرف اپنے سیاسی آقاؤں کی خدمت کریں گے۔ جب ادارے غیر جانبدار ہو کر صرف اور صرف قانون اور میرٹ پر چلیں گے، تبھی وہ ریاست کے مفاد میں کام کر پائیں گے۔ دوسرا قدم ہے ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال۔ دیکھیے، ڈیجیٹلائزیشن کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہر دفتر میں کمپیوٹر رکھ دیا جائے، نہیں، اس کا اصل مطلب ہے نظام میں شفافیت لانا۔ جب ہر چیز زمین کے ریکارڈ سے لے کر سرکاری ٹھیکوں تک آن لائن اور سب کے سامنے ہوگی تو کرپشن کی گنجائش خود بخود کم ہو جائے گی۔ یہ فائلوں کو غائب کرنے اور رشوت کے کلچر کو ختم کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ یہ نظام کو تیز، مؤثر اور عوام کے لیے آسان بناتا ہے۔ تیسرا نقطہ بہت اہم ہے اور وہ ہے صحیح کام کے لیے صحیح انسان۔ آپ کے پاس دنیا کی بہترین گاڑی ہو، لیکن اگر ڈرائیور اناڑی ہے تو وہ گاڑی کسی کام کی نہیں۔ اسی طرح ہمارے اداروں میں بھرتیاں اور ترقیاں میرٹ، قابلیت اور مہارت کی بنیاد پر ہونی چاہیے، سفارش یا سیاسی وابستگی کی بنیاد پر نہیں۔ جب ماہرین اپنے اپنے شعبوں کو سنبھالیں گے، جب ڈاکٹر ہسپتال چلائے گا اور انجینئر سڑکیں بنائے گا، تو اداروں کی کارکردگی میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ چوتھا اصول ہے شفاف احتساب۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے کام کا جواب دہ ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا یا طاقتور کیوں نہ ہو۔ جب اداروں کو اور ان میں کام کرنے والوں کو یہ پتہ ہو کہ ان کے ہر فیصلے پر عوام کی نظر ہے اور کسی بھی غلطی یا بدعنوانی کی صورت میں سخت کارروائی ہوگی، تو وہ خود بخود زیادہ ذمہ داری سے کام کرتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو عوام اور ریاست کے درمیان ٹوٹے ہوئے اعتماد کو دوبارہ بحال کر سکتی۔ اور پانچواں اور آخری نقطہ، اختیارات کا توازن، یعنی چیکس اینڈ بیلنسز۔ یہ پورے نظام کا سیفٹی والو ہے۔
اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کوئی بھی ایک ادارہ، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، عدلیہ ہو یا فوج، اتنا طاقتور نہ ہو جائے کہ وہ باقی سب پر حاوی ہو جائے۔ ہر ادارے کی طاقت پر دوسرے ادارے کی ایک حد ہوتی ہے، ایک چیک ہوتا ہے۔ یہ توازن ہی طاقت کے غلط استعمال کو روکتا ہے اور ریاست کو کسی ایک فرد یا گروہ کی آمیریت سے بچا کر رکھتا ہے۔ اچھا، یہ پانچوں نکات تو سمجھ میں آ گئے، لیکن ذرا رکیے۔ وہ کون سی ایسی بنیادی چیز ہے جو ان سب کو آپس میں جوڑتی ہے؟ وہ کون سا دھاگا ہے جو ان تمام موتیوں کو ایک لڑی میں پروتا ہے؟ آخر وہ کون سا مرکزی اصول ہے جس کے بغیر یہ پورا نظام، یہ پورا فارمولا بکھر سکتا ہے؟ آئیے اب اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اس کا جواب ہے آئینی نظم، یعنی آئین کی حکمرانی۔ یہ وہ بنیاد ہے، وہ چٹان ہے جس پر یہ سب کچھ ٹکا ہوا ہے۔ مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ ان تمام اصلاحات کا، ان تمام اصولوں کا حتمی مقصد صرف ایک ہے، یہ یقینی بنانا کہ ملک کسی شخص کی مرضی سے نہیں بلکہ آئین کے مطابق چلے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ یہ جملہ دیکھیں، کتنا سادہ مگر کتنا گہرا ہے۔ طاقت کو حدود میں رکھنا ہی آئینی نظم ہے۔ آئین کا اصل کام یہی ہے۔ یہ ایک لکیر کھینچ دیتا ہے، ایک دائرہ بنا دیتا ہے جس کے اندر رہ کر ہر ادارے کو کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کس کے پاس کتنی طاقت ہے اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ جب ہر کوئی اپنی آئینی حدود میں رہتا ہے تو ریاست میں انتشار نہیں پھیلتا، استحکام آتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ریاست کو مضبوط بناتی ہے۔ تو فرض کریں اگر یہ سب کچھ ہو جائے، ادارے سیاست سے پاک ہو جائیں، نظام ڈیجیٹل ہو جائے، ہر طرف میرٹ ہو، احتساب ہو اور آئین کی حکمرانی ہو، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس منزل پر پہنچ کر ہماری ریاست کیسی نظر آئے گی؟ مصنف ہمیں اس حتمی منزل کی ایک بہت ہی واضح جھلک دکھاتے ہیں۔ یہاں دو ماڈلز کا موازنہ ہے۔ ایک طرف وہ ریاست ہے جو شخصیات پر چلتی ہے، جب تک کوئی مضبوط لیڈر ہے سب ٹھیک لگتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ منظر سے ہٹتا ہے پورا نظام ڈگمگا جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ ریاست ہے جو اپنے اداروں اور اپنے نظام کی طاقت پر چلتی ہے۔ وہاں لیڈر آتے جاتے رہتے ہیں، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن ملک کا نظام مستحکم رہتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد افراد پر نہیں، اصولوں اور ضابطوں پر ہوتی ہے۔ انتخاب بالکل واضح ہے۔ اور یہی اس پورے سفر کی منزل ہے۔ جیسا کہ اس اقتباس میں کہا گیا ہے، جب ادارے اتنے مضبوط، خود مختار اور مؤثر ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا کام خود بخود صحیح طریقے سے کرنے لگے تو پھر افراد غیر اہم ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کی اہمیت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام کسی ایک شخص کا محتاج نہیں رہتا۔ ریاست ایک ایسی خودکار مشین بن جاتی ہے جو اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتی ہے، چاہے اسے چلانے والا کوئی بھی ہو۔ اور آخر میں مصنف اس پورے منصوبے کو پاکستان کی اصل روح سے جوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نیا یا باہر سے لایا گیا خیال نہیں ہے، بلکہ یہ وہی خواب ہے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ ایک ایسا مضبوط، خود مختار اور باوقار پاکستان جہاں قانون کی حکمرانی ہو اور ادارے عوام کی خدمت کے لیے کام کریں۔ تو ایک مستحکم، خود مختار اور باوقار ریاست، یہ صرف ایک جدید فارمولا نہیں ہے، یہی تو قائد کا پاکستان ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آگے بڑھنے کا راستہ اپنی بنیادوں کی طرف لوٹ کر ہی ملتا ہے۔ ہمیں وہی ملک بنانا ہے جس کا خواب ہمارے بانیوں نے دیکھا تھا۔ اور یہ ہے اس پوری گفتگو کا حاصل، اس کا نچوڑ۔ اداروں کو قوت دو، ریاست خود بخود مضبوط ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، افراد آتے جاتے ہیں، حکومتیں بدلتی ہیں، لیکن مضبوط ادارے ہمیشہ قائم رہتے ہیں، اور وہی ریاست کی اصل طاقت اور اس کے استحکام کی ضمانت ہیں۔ تو یہ تھا اداروں کو مضبوط بنا کر ریاست کو خود مختار بنانے کا خاکہ۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم بحیثیت قوم اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اگلی بار ہم بات کریں گے معاشی بیداری کی، کہ کس طرح ایک ملک معاشی انحصار سے نکل کر خود انحصاری کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ بھی ایک مضبوط پاکستان کی طرف ایک اور اہم